Zone 4G. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज के हमारे मौज़ूआत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रात बहुत रात गए एक तकरीर की जिसका बहुत शोर है। उस तकरीर में उन्होंने एक आला इख्तियाराती कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है जो गुज़िश्ता 10 साल के प्लंडर्स को, कर्ज़े कैसे लिए गए, उनको कैसे उनमें गबन किया गया, क्या क्या गबन हुए पाकिस्तान में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया। उस इंक्वायरी कमीशन के तहत वो देखेंगे कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि पाकिस्तान को पिछले 10 साल में कैसे लूटा गया है। ये तकरीर रात गए क्यों की गई, बजट वाले दिन क्यों की गई, ये सब सवालात अपनी जगह हैं। इसकी टाइमिंग का सवाल अपनी जगह है, हम दुरानी साहब से उस पर बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस इंक्वायरी कमीशन की अफादियत पर भी बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने आज पहली पब्लिक रैली से ख़िताब किया है, आवाम में निकली हैं वो, ज़फ़रवाल में उन्होंने ख़िताब किया है। उनकी टोन वही थी जो पहले थी, वो भी वही लाइन ले रही हैं जो बिलावल ले रहे हैं, और अब लग रहा है कि मरियम और बिलावल की लाइन एक है। उस पर भी आज हम बात करेंगे। और भी मौज़ूआत हैं हमारे पास आपके लिए। मोदी को ने पहले भारत ने रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से मोदी गुज़रना चाहते हैं, फिर बाद में ख़ुद ही कहा कि नहीं, हम नहीं गुज़रना चाहते। इजाज़त लेने के बाद रिग्रेट कर दिया और कहा कि मैं ईरान के ऊपर से जाऊँगा। ये क्या डिप्लोमेसी है, ये भी मोहम्मद अली दुरानी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। दुरानी साहब कहते हैं सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत है। आप गलत बात सही मौके पर करें तो वो सही हो जाती है, और सही बात गलत मौके पर करें तो वो गलत हो जाती है। मैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के पर बात आऊँगा। क्या बजट वाले दिन रात को ये तकरीर की जानी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बजट का आपने नाम लिया तो पहले तो मैं नाजरीन से माजरत करना चाहूँगा। आपने कल के थोड़ा सा मैं बजट सुनने के इमीडिएटली जो ही बजट हुआ तो उसके बाद मैं यहाँ प्रोग्राम में आ गया, तो मेरा जहन बहुत एजिटेटेड था और बाद ऐसी चीज़ें थी उसमें जिनकी वजह से शायद आपको आलू पर जीएसटी बहुत चुका था जिस गुस्से पे नहीं आना चाहिए, लेकिन शायद बाज़ लफ्ज़ भी मैंने हार्श इस्तेमाल किए जिसके लिए मैं माजरत खाऊँ। देखिए मुज़म्मिल साहब, जहाँ तक टाइमिंग्स और बाकी चीज़ों का सियासत में है, हर टाइमिंग तो हर चीज़ के लिए फ़ैसला जो होता है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, दो उसके पहलू होते हैं बड़े अहम। एक तो फ़ैसला अपनी हैयत में ठीक हो कि मतलब आप राइट फैसला डिसीजन ले रहे हो। दूसरी चीज़ जो उतनी ही अहम होती है कि उसका वक्त जो है उस फैसले का वो क्या है। किसी भी इक़दाम उठाने के लिए इक़दाम का सही होना और उसके वक्त का सही होना, ये दोनों चीज़ें जो है डेफिनेटली ये आपने कल का जो मोहतरम वज़ीर आज़म का ख़िताब था, मैं तो बड़ा इंतज़ार करता रहा उसका, फिर वो कभी हो भी गया और बाद में मैंने उसको सुना भी, तो उसमें भी उनकी भी हालत कोई कल मेरे वाली थी, जैसे मेरी प्रोग्राम में थोड़ा तो मतलब वो थोड़ा गुस्से में भी लग रहे थे। तो उसके बारे में पहले तो बाज़ लोग कहते हैं कि जो जिसका उन्होंने इजहार भी किया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन ने जो मुसलसल उनके कान के करीब खड़े हो के मनफी नारे लगाए, उसका उनके ऊपर बहुत शदीद इमोशनल वो आया, गुस्सा आया, बर्डन आया। क्योंकि एक आदमी जो बहुत ही खुलूस के साथ अपनी नज़र में और बड़े ही जज्बे के साथ डे एंड नाइट काम कर रहा हो, तो उसके सामने खड़े हो के मुसलसल उसको एक्यूज़ किया जाए उन चीज़ों के ऊपर जिसको वो अपने लिए सही ना समझता हो, तो बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मार्जिन दिया जा सकता है उनको। कल मैंने मार्जिन लिया है तो उनको एक राय ये भी है कि हुक्मरान को गुस्से में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इंसान को भी गुस्से में नहीं आना चाहिए। मतलब हुक्मरान पे तो ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है, हज़रत अली का कॉल भी है उसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको टाइमिंग ठीक नहीं लगती? देखिए मैं इसको टाइमिंग की नज़र से अभी नहीं देखता इस फैसले को।
میں اس فیصلے کو اس فیصلے کی روح کے طور پہ دیکھتا ہوں. مجھے اس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، پر میں نے کہا ذرا پہلے ٹائمنگ لوگ بڑا کہہ رہے ہیں بجٹ والے دن بجٹ بھی کل ہو گیا، انکوائری کمیشن بھی کل ہو گیا، باتیں گڈ مڈ ہو گئی، کسی نے کہا ڈائیورژن لگا دیے. پھر تو صحیح فیصلہ ہوا ان کا نا اس لحاظ سے، تو پھر ٹائمنگ صحیح ہوئی. اگر تو ڈائیورژن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کی ڈسکشن کو اپنے مخالفین کی کرپشن کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. یہ کامیابی تھی میرے نظر میں تو کوئی کامیابی نہیں ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ آف ویو اگر آپ اس کو ٹائمنگ کے میں لے جانا چاہتے ہیں ٹائم اسپیل کے اندر، تو اس کا یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن میں مطلب اس چیز کو کوئی وہ نہیں سمجھتا کہ مطلب پیٹ پہ جب ٹانگ پڑتی ہے کسی کے تو اس کا ذہن کچھ عرصہ کے لیے تو ایک اسپیل میں جا سکتا ہے، لیکن ناٹ فار. چلیں میں ذرا شارٹ چلا لوں عمران خان کا، پہلے جو انہوں نے انکوائری کمیشن والا کہا ہے تاکہ پھر اس پر آپ سے بات کر سکیں. ذرا چلائیں عمران خان نے جو انکوائری کمیشن والا کہا ہے. بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک پر قرضہ کیسے چھڑایا ہے. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں، میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا. میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں، سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو. میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. میں نے یہ شارٹ ذرا جان کے سلیکٹ کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم سے جواب مانگ رہے ہیں، ہم اب ان سے جواب مانگیں. دوسرا 24,000 ارب کی بات کی، کیونکہ میری جان بھی چلی جائے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں. 3 باتیں تھیں اسے ایک شارٹ میں. دیکھیں اس شارٹ میں یہ بڑا ناظرین قومی سطح کے اوپر ایک اس وقت بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ملک کی لیڈرشپ کو قومی ایشوز کے اوپر اتنا زیادہ جذباتی ہونا چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو پوزیشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی، اس میں بہت سے اہم ڈیسیژن آپ نے انتہائی کول میں کرنے ہوتے ہیں اور غیر جذباتی انداز میں کرنے ہوتے ہیں. اور حکومت کا کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ اگر آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے. حکومت نے جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھنا ہی پوچھنا ہے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، وہ ان کا فرض ہے حکومت کا، وہ ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ ڈیوٹی اس نے کرنی ہے. تو اس کے لیے جو بھی الفاظ منتخب کیے گئے ہیں، یہ اسپیچ ریٹن تھی یا یہ اسپیچ ایکسٹمپور تھی، جس صورت میں بھی تھی، لیکن ایڈیٹڈ تو تھی. تو اس لحاظ سے یہ جو الفاظ کا استعمال ہے اور ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کا کوئی قانون جو ہے وہ حکومتی امور میں اپلائی نہیں ہوتا. آئین کے اندر کوئی ٹٹ فار ٹیٹ کی گنجائش نہیں ہے. کسی دنیا کے قانون کے اندر ٹٹ فار ٹیٹ کی مطلب کہ جی آپ نے اگر یہ پوچھا ہے تو اس کے جواب میں یہ اس کو وزیر اعظم کو اس نقطے کو ایکسپلین کرنا چاہیے اور قوم کو بھی بتانا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ جملہ جو ہے اس مفہوم میں اگر سمجھا جائے گا تو یہ بہت ہی منفی اس کا وہ ہے. مطلب دوسرا یہ ہے کہ جو قرضے لیے گئے ہیں 10 سال میں، ان کا آپ کے خیال میں حساب تو ہونا چاہیے. دیکھیں جی وزیر اعظم کی اسپیچ کا جو پورا کانسیپٹ تھا اور جس کی انہوں نے مطلب وہ کری ہے، جس پہ انہوں نے ایمفیسس دیا ہے، جس پہ انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی اور پاکستان کا ہر شہری ان ایشوز کے اوپر اتنا ہی دکھی ہے. ٹھیک ہے، ان کا اور ہمارا دکھ سانجھا ہے اور ان کی جو ساری گفتگو ہے اس گفتگو کا اگر نچوڑ نکالا جائے، وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹ کے برباد کر کے عوام کے مستقبل کو تہو تیک کر کے وہ آج بھی جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے ان کو کچھ کہہ دو تو جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں تو میں مکمل طور پر ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہوں مطلب اس کانسیپٹ پہ. لیکن اب یہ ہے کہ اب اگر وہ وزیر اعظم کے شوز میں آ گئے ہیں اور وزیر اعظم کی پوزیشن میں آ گئے ہیں تو اس کی تو بہت سی لیمیٹیشنز لگ جاتی ہیں ان کے اوپر.
ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے پھر نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی کہ قرضوں کا حساب تو لیا جائے گا, ہاں, تو جو ملک کے وسائل لوٹے گئے ان کا حساب کون لے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں احتساب کے جو کہ اس لیے بنے گئے ہیں کہ میں لوٹا ہوں, میں مطلب پچھلے 10 سالوں میں میرا ستیہ ناس ہو گیا ہے, میرے لوکل جتنے ریسورسز تھے, میری تعلیم, میرا ہسپتال, میرا سڑک, میرے ہر ایشو کے اوپر جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ جو قرضے تھے, اب قرضے مکہ مدینہ کیوں بن گئے, مطلب اتنے اہم کیوں ہو گئے, مقدس کیوں ہو گئے؟ بھئی قوم کے وسائل مقدس ہوتے ہیں اور قوم کے وسائل کو لوٹا گیا ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ہماری شکلیں غریبوں کی بتا رہی ہیں, آنے والا بجٹ بتا رہا ہے کہ اب اس دور میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ جس کو آپ کہیں کہ جی یہ لوٹ کے کھا گئے. ٹھیک ہے, ان کے دائیں بائیں چند ایسے ماضی کے لٹیرے موجود ہیں جو ہمیں بھی ایجیٹیٹ کرتے ہیں, اریٹیٹ کرتے ہیں, تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں, وہ ان کا نظر آنا ہی ہمارے لیے غصے میں ہوتا ہے. لیکن یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ جی انہوں نے جو اس وقت پیسے لیے ہیں. ہاں, یہ آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈی ویلیو ہوا اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے, یہ نہیں کر, ٹیکس کلیکشن پوری نہیں کر سکے, انکمپیٹنس کا جو ایک ایشوز ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کرپشن کا تو ان پہ کوئی الزام نہیں لگتا. لیکن قرضے تو ان کے دور میں بھی لیے گئے, ٹھیک ہے نا جی, اور لیے جا رہے ہیں, اور وہ ایسے میلٹ ہوتے جا رہے ہیں چونکہ اکانومی جو ہے وہ چل نہیں رہی. تو ماضی میں جو لوٹ مار ہوئی ہے جناب, وہ صرف قرضوں کی نہیں ہوئی, وہ قومی وسائل کی ہوئی ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں پچھلے 10 سال کا تھورو فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے, ایک پیسے کا آڈٹ ہونا چاہیے, ملک پورا اس کام پہ لگا دیں اور آگے کی نہ سوچیں, اور پچھلا پورا 10 سال کا پہلے آڈٹ کر لیں. دیکھیں جی, میرا تو یہ خیال ہے کیونکہ جو پچھلے جو آڈٹ کرنے کے ادارے تھے وہ تو نہیں کر سکے, انہوں نے تو کلین چٹ دے دی سب کو. تو اب آپ کے خیال میں ایک نیا کمیشن بنا کے تھورو آڈٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیں آڈٹ آپ جتنے مرضی کرا لیں, اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. پولیٹیکل ول تو انہوں نے تقریر سے ظاہر کیا. پرائم منسٹر کی پولیٹیکل ول پہلے دن سے موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ ٹیم کے اندر ول نہیں ہے. اور میں پرائم منسٹر کو یہ بات آج بالکل ان کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے آس پاس, ان کے پورے سٹرکچر کے اندر جو لوگ موجود ہیں, مختلف اہم پوزیشنز پر موجود ہیں, ان کے لیے وہ ایشو نہیں ہے جو ان کے لیے ایشو ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ کہتے ہیں اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول, کہ چکور وہ ہے قلعہ ہے اور سوراخ گول ہے. اب قلعے نے گول ہونا ہے یا سوراخ نے چکور ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بات فیصلہ کرنا, اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک ون مینس جاب نہیں ہے. تو اگر آپ ون مین ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو اس صورت میں آپ کو اپنی لیمیٹیشن سمجھ لینی چاہیے. اور اگر آپ نے ٹیم بننا ہے تو پھر اپنے جیسی ٹیم اپنے ساتھ پیدا کریں. اب بچے تو پیدا نہیں ہو سکتے کہ جن کو ٹرین کر دیا جائے, تو اب جو موجود لوگ ہیں انہی میں سے آپ اس قسم کی ٹیم بنائیں جو اس ویژن میں آپ کے ساتھ چل سکے. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو اس وقت رسپانسبلٹی ہے وہ 2 ہے. ایک آپ نے ڈے ٹو ڈے افیئرس چیک کرنی ہے, ایک آپ نے مستقبل کی سٹریم لائننگ کرنی ہے, اور تیسری ذمہ داری جو آپ نے اپنے اوپر خود ڈالی ہے وہ ماضی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ آج کی ڈیٹ پہ لائن لگائیں اور کہیں گے جی آج کے بعد میں کسی کو چوری نہیں کرنے دوں گا, اور جو چوری کرے گا اس کو میں ٹانگ دوں گا. یا اگر آپ نے آج کی لائن نہیں لگانی تو پھر میں جناب قرضوں پہ راضی نہیں ہوں, پھر ایسٹس بیونڈ مین کی طرف آئیں, پھر سٹولن ایسٹس کی طرف آئیں. 115 ملکوں میں سے ابھی تک 26 ملکوں سے پچھلے 3 مہینے سے 1,54,000 لوگوں کا ڈیٹا آیا پڑا ہے, اس کے اوپر تو کچھ ہوا نہیں ہے. وہ کون کرے گا؟ جو آفیسر کر رہا تھا اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا آپ کے ہی آس پاس کے لوگوں نے. تو جناب ایسی سچویشن میں میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دلوں کی آواز ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن کیا آپ کے پاس اس کے کرنے کی اہلیت, کیپیسٹی اور آپ کے ٹیم کے اندر وہ کہتے ہیں میں خود کروں,
اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میں کسی کے ذمہ لگاؤں گا، انہوں نے کہا کمیشن میری سربراہی میں کام کرے گا اور اس میں ISI سے MI سے SCCP سے FIA سے اکاؤنٹنٹ جنرل سے ہر ادارے سے بندے لوں گا اس میں، لیکن کام میری سربراہی میں کرے گا، کیونکہ پاکستان کو جو پچھلے 10 مہینے میں استحکام چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ میرا خیال ہے میں اس کے اوپر تجویز دوں گا پرائم منسٹر صاحب کو کہ ایک ماڈل تھانہ سلیکٹ کریں، ایک ماڈل ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے نا جی، ایک ماڈل مطلب کورٹ سلیکٹ کر لے اگر کوئی ہو، ٹھیک ہے نا جی، ان تمام کو اپنی نگرانی میں چلا کے ان کے اندر ایک رول ماڈل اسٹیبلش کر دیں۔ اچھا، ایک تھانہ ٹھیک کر کے دکھائیں، ایک کورٹ ٹھیک کر کے دکھائیں، ایک ڈسٹرکٹ ٹھیک کر کے دکھائیں، ہاں، تاکہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بھی کوئی بہتری کے اثرات پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور اس کی کوئی شکلیں بننی شروع ہو جائیں۔ باقی یہ ہے کہ ہم اب تقریر ہر دفعہ سن لیں گے، کوئی نئے آ جائیں گے اور پھر یہ کمیشن بن جائے گا جس میں سارے جہان کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور ہم پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب اب کچھ نظر آنا چاہیے اور آپ وہ ایک تحقیقات کرے گا، کیس لائے گا، کیس بنیں گے تو لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ مجھے تو صرف وہ کمیشن قبول ہے جو 1 مہینے میں مجھے رزلٹ دے دے۔ اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد، لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا یہ 1 مہینے والی بات بھی کرتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ درانی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، ایسا کمیشن ہو جو 1 مہینے میں تحقیقات، 1 مہینے میں سزا، 1 مہینے میں ریکوری، 1 ماہ میں سب کچھ کر دے۔ اس کے لیے تو قانون سازی کرنی پڑے گی نا۔ دیکھیں 100 دن پہلے تھے، پھر اس کے اور وہ اگر شارٹس نکالے جائیں تو پرائم منسٹر صاحب نے 5-6 دفعہ کہا تھا کہ جی ہمیں 100 دن گزرنے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں۔ ٹھیک ہے، پھر 6 ماہ کی بات، 6 ماہ کی بات ہوئی، پھر سال کی بات ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ اب چلے، میں تو کہتا ہوں پہلے دن اس میں نے ان دنوں میں بہت پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ دنوں میں نہ جائے، سالوں میں ہی چلے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ہے کہ بجٹ ایک بہرحال بیس لائن تھی، ٹھیک ہے، تو بجٹ کے لیے جو پریپریشن تھی وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کے ساتھ ان کا بجٹ ہی نہیں تھا، وہ تو IMF سے آیا نا۔ نہیں، IMF کا نہیں تھا بجٹ بھی، مطلب آلو کے اوپر ٹیکس لگ گیا، میرے دودھی پہ ٹیکس لگ گیا۔ اب میں ذرا اس کو سمجھنے کے لیے کہ دودھ کا ریٹ آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی اتنا بڑھ گیا، مجھے جو فائنانس منسٹر صاحب بتائیں کہ میرے دودھی کا ریٹ اگر وہ مجھے 15 روپے مہنگا دے گا تو وہ ٹیکس آپ کے پاس جا کے کہاں جمع کرائے گا؟ میرا سبزی والا جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے چھوٹی سی چھابڑی لے کے، یا میرا ریڑھی پہ جو سبزی والا آتا ہے، اس کو آپ نے کہا کہ جی تمہارا آلو جو ہے وہ اب 40 روپے سے 45 روپے کا ہو گیا۔ کل ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے آپ کو کہا نا آڑتی سے لیں گے۔ بھائی آڑتی کے اوپر اگر آڑتی نے 100 کلو آلو بیچا ہے تو وہ 100 کلو پر ٹیکس دے دے کہ وہ 100 کلو آگے لاہور میں جہاں بھی بکتا ہے بکتا رہے۔ آپ نے جو آڑتی پہ ٹیکس جب لگائیں گے تو وہ قیمت خود بخود بڑھ جائے گی، تو آپ کو ریٹ اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت تھی ٹی وی کے اوپر کہ اب آلو اتنے کے ہو گئے ہیں اور مرغی اتنے کی ہو گئی ہے؟ لوگوں نے GST موجودہ قیمت اور GST ڈال کے پھر نئی قیمت ڈالی ہے، انہوں نے تو نہیں، انہوں نے تو کہا کہ اگر یہ ٹیکس لگ گیا ہے تو اس کے بعد قیمت یہ ہو گئی ہے۔ تو بھئی قیمت جب ہوگی، جب لگے گا، تو اب یہ تو پھر اگر میڈیا نے کیا ہے تو میڈیا کی بات ہے، آپ نے تو یہ مارجن دیا نا، آپ کو ایک جنرلائز بات کرنی چاہیے۔ آپ آلو کا ریٹ، میڈیا نے ہم نے کیا نا کہ جی آپ نے کہا کہ 16% ٹیکس لگا دیا، اب نے 40 روپے آلو ہے، 40 روپے پہ 16% ڈالا اور نئی قیمت بتا دی، نئی قیمت بتا دی اور وہ ٹی وی پہ چلا دی۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے کہا ہم نے دودھ پہ 12% ٹیکس لگا دیا، ہم نے 100 پھر کہہ دیں گے جی ہم ٹیکسز لگائیں گے، ڈونٹ ڈیفائن اٹ۔ آپ نے مطلب ساری کی ساری اکانومی کو، غریب آدمی کی، عام آدمی اکانومی کو شیک کر دیا بغیر کچھ کیے نہ، مطلب کھایا پیا کچھ نہیں، پلیٹ توڑا 8 آنے، ہمیں 8 آنے پڑ گئے، آپ کے پلے کچھ نہیں آیا۔ اگر حکومت کے ٹیکس میں وہ پیسے چلے جائیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، میں بھی خوش ہوں، چلو میں نے ایکسٹرا دیے تو وہ حکومت کو چلے جائے۔ حکومت کو گئے بھی نہیں اور میرے سے بھی لے لیے،
اب مطلب یہ کیا ظلم ہے؟ کون کر رہا ہے آپ پہ یہ ظلم؟ وہ جو تو بہرحال جو بھی ہے نہیں ہے. اب اس کو آپ آئی ایم ایف کا کہہ لیں یا امریکہ کا کہہ لیں, اس کو مودی کا کہہ لیں تو پھر زیادہ چلو اٹریکٹیو ہو جائے گا. مطلب یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا ہے. اب جہاں تک اس کمیشن کا تعلق ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کمیشن کو بننے سے پہلے ایسٹس بیانڈ مین کے جتنے کیسز ہیں وہ تو آج اور باہر سے 26 ملکوں سے 1,54,000 لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا, وہ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمارے پاس ہے, صرف یہ ایمنسٹی کا اٹلی انتظار نے کر رہے جو ہیں. ہے 1.5 سال میں سارے پیسے لے کے سارا اپنا فورن ڈیٹ جو ہے وہ ریٹائر کر دیا, فارغ کر دیا. انڈیا نے کر دیا, بنگلہ دیش. مطلب لوگوں نے کروڑوں روپیہ, کروڑوں ڈالر جو اربوں ڈالر برآمد کرا لیے. آپ نے ابھی تک ایک کھوٹا سکہ برآمد نہیں کیا. نہیں, ایک طرف تو یہ بھی نیریٹو ہے نا کہ یہ ہم نے ان میں سے کوئی کیس نہیں بنایا ہوا, یہ پرانے کیس ہیں جن میں گرفتار ہوئے ہیں. یہ نیریٹو کیوں نہیں بنایا؟ آپ کمیشن بنانے سے پہلے کیس تو بنا لیں 2-4. ہاں, تاکہ یہ تو نہ کہیں کہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی کیس نہیں بنایا. آپ یہ بات کیوں, آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ آپ تو اسی مینڈیٹ پہ آئے ہیں, آپ کی ٹیم اس مینڈیٹ پہ آئی ہے کہ وہ کیس بنائے گی, اور وہ کیس نہیں بنائے گی بلکہ وہ برآمدگی کرائے گی. اگر برآمدگی کرانی ہے تو پھر ان کو برآمد کرایا جائے. ہمیں ایک اور ٹرک جو ہے جس کے پیچھے 2 بتیاں ہوں, اور وہ جو ہے وہ 10 سال کے سفر پہ روانہ ہو جائے, اور اس کے بعد جب وہ اپنے سفر پہ پہنچے یا نہ پہنچے ہم جو ہے اس ٹرک کی بتیاں دیکھتے رہیں. جناب ہمیں تو مہربانی اگر ہو سکے تو, ورنہ پاکستان کے عوام کا کیا حق ہے کہ وہ سوال کر سکے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہمیں سوال بھی نہیں کرنا چاہیے, آمنا وہ صدقہ نہ کہنا چاہیے. ماضی کے لٹیرے جو ہیں وہ آج جلسے کرتے پھر رہے ہیں. وہ میں آج ہاں, مطلب وہ جو ہے ہزاروں لوگوں مریم نواز نے کے جلسے ہو رہے ہیں, انہیں جلسے کرنے کے لیے آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا خون چوسا ہوا ہے ان کو یہ رائٹ ٹو پرفارم دے رہی ہیں کہ جی وہ بیٹھیں اور ہمیں کہیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ مودی کا راگ رہے ہیں, اور جناب ہمارے سامنے ہمارے پاس ایک کیس نہیں ہے جناب والا, ہمارے پاس ایک مقدمہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے 10 ماہ میں ایک کیس بھی نہیں بنایا ان کے خلاف. آپ نے 10 ماہ میں ایک کیس بھی نہیں بنایا جس میں ہمارا خون ہی ٹھنڈا ہو سکے. تو مریم بی بی کو پھر جلسے ہی کریں اور وہی جلسے دکھائیں. ایک شارٹ سنواؤں, بڑا مزیدار شارٹ ہے, میں نے ذرا آپ کے لیے اسپیشل آپ کی دلچسپی کی رکھا. میری کیا دلچسپی ہے, کل سے میں ڈپریس ہوں. وہی ملک ہے نا جہاں دن میں 2 دھماکے ہوا کرتے تھے, وہی ملک ہے نا. آج دعائیں دو نواز شریف کو کہ تم لوگ آج دھماکوں کی نظر نہیں ہو رہے. جو ضرب عزم لڑی تھی, جو رد الفساد لڑی تھی, اس پہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ تھا, دہشت گردوں کی طرف سے خطرہ تھا نا. دعا دو خلائی مخلوق کو, میں نے آپ کے لیے رکھا بڑا ضروری. دعا دو جنہوں نے آپ کی ووٹ کو عزت دی تھی, دعا دو ان کو جن کے پیچھے ہم نے پوری کیمپینیں چلائیں, دعا دو ان کو جن کو ہم نے روگ آرمی کہا, دعا دو ان کو جنہوں نے اپنی جانیں دے کے آپ کے مال کو ابھی تک کچھ نہیں کہا. دعا دو. اب میں یہی پہلے بھی رو رہا تھا, وہ پھر آپ نے مجھے میں نے تو کہا, دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ضرب عزم اور رد الفساد کے مطلب شہداء کے لیے نہیں بات کی, نواز شریف کا کریڈٹ ہے. ہاں, یہ سارے کا سارا جو ہے نواز شریف کا کریڈٹ ہے. نواز شریف صاحب کی وہ ساری تقریریں بھی چلا دیں جو انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف کی ہوئی ہیں. بلاول صاحب کی بھی چلا دیں, اور دونوں بہن بھائی جو ہے نا وہ جا کے جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل, تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم وہ باتیں کرو جس کو آپ خود, جس کے لیے مطلب جس کی نیگیٹیوٹی میں آپ لوگ ذمہ دار ہیں. ہاں, اس ملک کے اندر, اس ملک کی دفاع کے اندر, اس ملک کی سلامتی کے اندر, اس ملک میں دہشت گردی کو لڑنے کا اگر کسی کو اس کا وہ دیا جا سکتا ہے, کسی کو اس کا مینڈیٹ دیا جا سکتا ہے, تو وہ صرف اور صرف آپ کے فورسز ہیں, آپ کی پولیس ہے, آپ کے رینجرز ہیں, اور ان کے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کے آپ لوگوں کو, جنہوں نے اس ملک کو آج اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے. یہ آج والے ہوں یا گزشتہ کل والے ہوں, اب تو مجھے کوئی, وہ بھی وہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی کچھ کروا رہے ہیں جو وہ کرواتے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور وہ اپنی تنخواہوں کے اضافے کو فورگو کر کے آپ کی سیکیورٹی کر رہے ہیں.
اور آپ اس کے بیچ میں سے جو ہے آپ کریڈٹ اپنے ابا جی کو دلوا رہے ہیں، تو آپ دلوائیں جناب، بہت آپ کا شکریہ ہے، اور آپ کو پھر مطلب کچھ بھی مل جائے، ہماری زبانیں تو بند نہیں ہو سکتی. ہم اب اس چیز کو نہیں بائے کرنے کے لیے تیار. اگر میں خان صاحب کے کمیشن کے بجائے ان سے ایک کیس مانگوں گا، مجھے 10 سال کا کمیشن نہیں چاہیے پرائم منسٹر صاحب، مجھے ایک کیس چاہیے جس میں آپ کسی سے برآمدگی کرائیں مال کی. مجھے سزا بھی نہیں چاہیے کہ جی وہ 3 مہینے کی اس کو جیل کر دی ہم نے، اس کے بعد وہ جناب لیڈر بن کے ہمارے سروں پہ ایسی تقریریں کرنے کے لیے باہر آ گیا. اور مجھے تو جب مال مسروقہ آپ نکال کے دیں گے، کسی ایک سال میں ایک بندے سے ہی مال مسروقہ نکال لیتے تو ہم خوش ہوتے کہ جناب کم از کم یہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جس کا مال مسروقہ، جس سیاستدان کا لوٹا ہوا مال نکل آیا، وہ سیاستدان سیاست سے گیا، دنیا میں جا چکے ہیں، پاکستان میں نہیں جا رہے. یہ آپ سے سوال ہے پوری قوم کا. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی. تو بریک کے بعد ذرا مودی کا آپ نے بڑا ذکر کیا، تو میں نے کہا بھارت پہ آپ سے بات کر لیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مودی کی اور بھارت کی بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب تھوڑی بھارت پہ بات کر لیں. جناب پہلے تو مودی صاحب، انڈین گورنمنٹ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ مودی صاحب یہ جو جانا چاہتے ہیں کانفرنس پہ، تو پاکستان کے اوپر سے فلائی کرنا چاہتے ہیں. ہم نے چونکہ ایئر سپیس بند کی ہوئی ہے انڈیا کے لیے. انڈیا نے بھی بند کی ہوئی ہے، بلکہ انڈیا نے کی ہوئی ہے ہمارے سے زیادہ، تو دونوں طرف سے ایئر سپیس بند ہے. تو پاکستان نے جیسچر آف گڈ ول کے طور پہ پرائم منسٹر کے پلین کو پاکستان کی ایئر سپیس سے فلائی کرنے کی اجازت دے دی. جب پاکستان نے اجازت دے دی تو اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی ایئر سپیس سے فلائی نہیں کریں گے. ہم نے 2 اور آپشنز دیکھ لی ہیں. ہم ایران کے اوپر سے جائیں. ایران کے اوپر سے تو پاکستان سے گزرے بغیر نہیں جا سکتے، لیکن مطلب یہ ہے کہ سمندر کے راستے وہ ایران سے اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ڈپلومیسی ہے؟ آپ پہلے دیکھیں، یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو ایئر سپیس کا ایشو ہے، اس کے جو تانے بانے ہیں وہ 70 سے ملتے ہیں جا کے. اچھا. 1970 میں جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا ایسٹ پاکستان کے حساب سے اور اس سے، تو اس میں پہلے ایک ڈرامہ یہاں رچایا گیا گنگا کا. ایک جہاز اغوا کیا گیا انڈین، اور اس کے بعد اس جہاز کو یہاں جلوایا گیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے لیے انڈین ایئر سپیس بند کر دی گئی، اور پاکستان کے جہازوں کو اس پاکستان جانے کے لیے بہت لمبا. تو یہ پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کرنے کا ایک اقدام تھا، انہوں نے لیا. اس وقت جو ہے انڈیا جو ہے اس کی حکمت عملی جو اس وقت اس نے بنائی ہوئی ہے، جو بہت ہی مطلب ایک واضح ہوتی جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مودی صاحب الیکشن جیتنے کے بعد کسی بھی صورت میں، یہ جو ابھی تقریر کر رہی تھیں خاتون کہ جی ہم نے یہ کیا اور یہ کیا، تو مودی صاحب نے بھی چند دن پہلے ایک تقریر کی ہے، وہ بھی کلپ کبھی ہو تو کہ میں کیوں گیا تھا. تو اس نے کہا جی میں اس لیے گیا تھا جاتی عمرہ کہ میں پاکستان کو پھنسانا چاہتا تھا، اور میں اس کے بعد ہونے والے واقعات جو اس نے خود کرائے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے انڈیا کے اندر دہشت گردی کا واقعہ کروایا، اسی قسم کا واقعہ جو ہے جو اس نے ان کے گھر آ کے اس واقعے کے لیے بنیاد بنائی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو اس وقت ہے، یہ ناظرین ایک بہت ہی ایک خوفناک ڈیولپمنٹ ہے جو ہو رہی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کا آغاز کر چکا ہے، اور وہ جنگ اس نے ابھی بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ حالت جنگ کے اقدامات ہیں. اس کے اندر جو یہ جو ایئر سپیس کا بند کرنا، یہ وہی ملک بند کیا کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ وار ہوں. دوسری طرف وہ پاکستان کی فورسز کو اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مختلف واقعات کے ذریعے
وہ پاکستان سے اپنی ہائیبرڈ جو ایک وارفیئر ہے اور 5th جنریشن وارفیئر کے تحت پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن کو تہے بالا کرنا لیکن وہ چاہتا ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک شارٹ سلواتا ہوں. بی جے پی کے ایک ایم ایل اے ہیں ٹھاکر راجہ سنگھ، ان کا وہ بھی دیکھیں وہ انڈیا کے اندر بھی کیا کر رہے ہیں اور پاکستان ذرا وہ سنوائیں ٹھاکر راجہ سنگھ کا شارٹ. ایک طرف وہ ایٹ وار ہیں، دوسری طرف اندر بھی کیا ماحول بنا رہے ہیں. میں نے کہا وہ بھی ذرا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جب بارڈر کے اوپر ٹینشن کریٹ کرنی ہو تو ملک کے اندر جو ہے ایک فضا بنانی پڑتی ہے. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ فضا بنا رہے ہیں انڈیا والے، یہ پاکستان سے زیادہ خود ہندوستان کے اپنے خلاف ہے. کیونکہ جس چیز پہ ہندوستان قائم تھا اور جس دو قومی نظریہ کو ہمارے ملک کے اندر بڑا یہاں کے دانشور جو ہیں وہ بار بار اس کے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، ان دانشوروں کے لیے یہ اعلان ہے کہ ہندوستان نے اس دو قومی نظریہ کو 2018 کے الیکشن میں، ہمیں پہلے بھی یہ بات کی تھی. دوسری بات جو ہے یہ ٹھاکر راجہ سنگھ صاحب جو ابھی خطاب فرما رہے تھے، یہ جو ہیں یہ ایم ایل اے ہیں بی جے پی کے. اب میں فوراً چاہوں گا کہ ہمارا فورن آفس جو ہے وہ ان کی اس خطاب کی عربی میں ٹرانسلیشن کرا کے OIC کی میٹنگ میں فوراً اس کو چلوائیں. ٹھیک ہے. تمام مسلم ممالک کو جو ہے یہ ویڈیو بھیجی جانی چاہیے، ان کے حکمرانوں کو بھیجی جانی چاہیے کہ تم مسلمان ہو کہ جس ملک کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی ٹریڈ کر رہے ہو وہ اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ٹریڈ کر رہا ہے اور کیا سلوک کر رہے ہیں اور کس قسم کا رویہ جو ہے انہوں نے اس کے اٹھایا ہوئے. اور ساتھ ہی اس کی 2 کاپیاں بنا کے جو ہے ایک بلاول صاحب کو اور ایک میاں نواز شریف صاحب کو بھی بھجوا دینی چاہیے جیل میں بھی، کہ آپ کے جو دوست ہیں ٹھیک ہے نا جی، وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ ہمیں خلائی وہ مخلوق کہتے ہیں وزیر اعظم بھی تو روز خط لکھ دیتے ہیں، فون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. رویہ تو ہمارا بھی یہی ہے نا. ہم نے دیکھیں اب دیکھیں جب آپ سوال میں کسی چیز کی مماثلت پیدا کریں کوئی جواز ہونا چاہیے اس میں. بھئی وزیر اعظم کا کام یہ تھوڑا ہے کہ وہ وہاں بم بھیجے. وہ ان کو انڈیا میں تو اتنی کیپیسٹی تھی کہ ان کا وزیر اعظم جو ہے اس نے آپ کے گھر آ کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں اور اپنا کیس بنایا. آپ خط بنانے کو بھی جو ہے دیکھنا کوئی آرگومنٹ دے تو اس میں کوئی جان ہونی چاہیے. یہ اگر وہ یہ دے بھی رہے ہیں تو ہمیں روز بات کرنے کی محنت کیوں کرنی چاہیے؟ لوگ یہ سوال کریں. ہمیں روز ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کی شادی میں اٹھ کے آ گئے تھے. انہوں نے ایفینسو لیا تھا. آپ اگر کوئی ایفینسو لے رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. بار بار آپ کو روز خط لکھنا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن اور اس کو اپوزیشن کو دوسری بات نہیں کرنی چاہیے، غلط بات ہے. ٹھیک میری یہ رائے ہے. ٹھیک ہے. آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے. ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.